अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, मेरे हस्बैंड के रिश्तेदार, यानी कि मेरे ससुराल वाले, बस नाम के ही ससुराल वाले हैं। तो उनके लिए मैं खाना बना रही थी। नाश्ते में आज मैंने बनाए थे चने और मूली के पराठे ना। तो साथ साथ में अपने पूरे दिन का रूटीन भी आप लोगों को दिखाऊंगी और आप सबसे बातें भी करूंगी ना। और मैंने जैसे कि कहा है कि मेरे घर डेली ही दावत होती है मेहमानों की ना। मतलब एक खाना नहीं बनता मेरे घर ना, 2 से 3 डिशें ज़रूर बनती हैं ना, नाश्ते में भी, दोपहर में भी, शाम में भी। और माशाल्लाह अल्लाह बरकत डाले, अच्छी बात है, चूल्हा जलता रहे, रिस्क इंसान, मेहमान आता रहे, मेहमान बरकत है। खैर, मैं अपनी, अच्छा मैंने ना आज आपसे बात करनी है। मेरी एक बहन ने कमेंट्स में मुझे कहा है कि सिस्टर मेरी भी सौतन है ना, मैं फ़र्स्ट वाइफ हूँ और मेरी भी सौतन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी जो सौतन है उसने आते ही मेरे हस्बैंड पर भी कब्ज़ा कर लिया था, मेरे घर पर भी कब्ज़ा कर लिया था, और पर भी मैं, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मतलब घर भी मेरा ही था और हस्बैंड ही मेरा ही था ना। तो बिल्कुल सही कहा है ना उस मेरी बहन ने, जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ मैं दिखा दूँ, ये मेरी ना बेटी के ना ड्रेस हमने लिए थे, ये 550 के ना, सिले सिलाई डिज़ाइनिंग वाले थे, तो बहुत ही अच्छे थे ना। तो ये ख़रीदे थे, बाज़ार गए थे, तो मैंने कहा था मेरे बच्चों के भी ले आना है, आगे मेरे रिश्तेदारों में शादी आ रही है, तो मैंने कहा था मेरी बेटियों की शादी वाले ड्रेस ख़रीद के लाना ना। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर भी साथ गए थे, तो बस वो यही लेकर आए थे सेल से ना, 550 वाले, तो जो मेरी बेटियों ने शादी के फंक्शन में पहनने हैं। मैंने कहा आप लोग, आप मेरी फैमिली हो, मैं आपको भी दिखा दूँ ना। अच्छा, हम अपनी बात की तरफ आते हैं। तो अच्छा, मेरी वो सिस्टर ने बिल्कुल कहा, सही कहा है ना। तो मैं अपनी दूसरी शादी का मतलब हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड की ना दूसरी शादी है मेरे साथ, मैं सेकंड वाइफ हूँ। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वाकई ही वो मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही थी ना, दूसरी वाइफ का कुछ भी नहीं होता, सब कुछ पहली का होता है ना। हस्बैंड भी पहली का ही होता है, हस्बैंड के रिश्तेदार, ससुराल, सास, नंदे, सब घर वगैरह सब कुछ पहली वाइफ का ही होता है। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी, ऐसी मेरी बहनें जो किसी के साथ, किसी की दूसरी वाइफ बनने वाली हैं, मतलब आप लोगों से मैं यही कहूँगी, तो आप कभी भी किसी मतलब जिसकी पहले से वाइफ हो, आप कभी भी ऐसे इंसान के साथ शादी मत करना, सेकंड वाइफ मत बनना। सेकंड वाइफ की कोई इज़्ज़त, कोई वैल्यू, कोई कुछ भी नहीं होता ना, उसका अपना कुछ भी नहीं होता ना, उसका घर होता है ना, उसकी इज़्ज़त होती है, और कुछ भी उसका नहीं होता ना, सब कुछ उसकी वाकई पहले ही वाइफ का होता है। जब मर्ज़ी उसका दिल चाहे वो उसे इज़्ज़त दे, उसे भी ख़ानदान में इज़्ज़त करवाए या ना करवाए ना। अब ये मैं थोड़ी सी मिसाल देती हूँ, ये मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं, तो मैं इनकी इतनी करती हूँ, इतनी करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा इन्हें खुश करने के लिए अच्छे से अच्छे खाने पकाती हूँ, और यहाँ तक कि कपड़े इस्त्री करके मेहमानों के भी प्रेस करके धुले हुए कपड़े तक देती हूँ ना, ताकि मुझसे खुश हो जाए ना। पर आप यकीन जाने, कभी भी उन्होंने मेरी कोई तारीफ़ नहीं की, बस उन्हें ये है कि इसका फ़र्ज़ है ना, हम यहाँ आते हैं तो हम सब ने इस पर एहसान है ना, एक कि इसने इससे दूसरी शादी की है, ये नौकरानी है ना, एक किस्म से नौकरानी की नज़र से देखा जाता है, सिर्फ उसके हस्बैंड के लिए नहीं, पूरे ख़ानदान की नज़र में यही होता है। तो हमारी तो कोई नेकी ही नहीं मानी जाती ना, ख़ानदान में कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो बहुत ही टफ़ ज़िंदगी है, बहुत ही टफ़। अगर मेरी कोई ऐसी बहनें मेरा व्लॉग वॉच कर रही हैं, तो आपसे मैं ये कह दूँ कि अगर आपने किसी ही वजह से आप दूसरी शादी कर भी रही हैं, तो ऐसे इंसान से करें जिसकी पहले से बीवी ना हो, फौत हो गई हो, और मतलब पहली औरत के होते हुए आप दूसरी मत बनना ना, वरना आपकी ज़िंदगी यहीं रुक जाएगी। तो
وہی میں اس بہن کے کمنٹس کا یہاں آنسر دے رہی ہوں کہ وہ میری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی نا. صرف انہی کی لائف میں ایسا نہیں چل رہا بلکہ ہم سب کی لائف میں ایسا ہی ہے نا جو سیکنڈ وائف ہیں. کیونکہ ہسبینڈ بھی کچھ عرصے تک مطلب نہیں اس کے سامنے تو ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی اگر اس کی دوسری وائف یا اس کے رشتہ دار آ جائیں تو وہ بھی سب کچھ مطلب بھول جاتا نا، سیکنڈ وائف کو اگنور کرتا ہے. اچھا میں یہاں ایک اور ٹاپک کی طرف آ جاؤں کہ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں بتا چکی ہوں، میں آپ دوبارہ بتا رہی ہوں کیونکہ کچھ بہن بھائی مجھ سے کوسچن کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے پھر دوسری شادی اپنے ہسبینڈ کی دوسری وائف کیوں بنی نا، حتیٰ کہ ان کی پہلی وائف موجود تھی تو آپ نے ان سے دوسری شادی کیوں کی نا. تو میں یہ وجہ بتا چکی ہوں پہلے بھی. اگر کسی نے میرے پرانے ولاگ واچ نہیں کیے تو پلیز میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ لوگ جائیں میری پرانی ویڈیوز واچ کریں، آپ کو پتہ چلے. ویسے مختصر سا میں پھر بھی بتا دیتی ہوں اپنے نیو سبسکرائبروں کو کہ میں کس حالت میں سیکنڈ وائف بنی نا. وہ یہ تھا کہ ہم جب بہت چھوٹے تھے تو ہماری امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی. میں سب سے بڑی بہن تھی، میری ایج تھی 12 سال. تو میں نے اپنی ہی لائف تمام بہن بھائیوں کو پالا، انہیں اچھی تعلیم دی، قرآن پاک کی، اسکول کی، اور ان کی شادیاں کروائی مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کی نا. تو بس پھر میرا بچپن کا رشتہ کیا ہوا تھا چچا کے گھر پر، وہاں نہیں ہو سکا نا میری مطلب شادی. تو بس پھر وہ کہتے ہیں نا اگر انسان ایک بار بیٹھ جاتا ہے تو پھر اچھے رشتے مشکل سے ملتے ہیں نا. تو بس اور مجھ جیسے رشتے کی تلاش تھی نا میری ہسبینڈ کی پہلی وائف کو. وہ بہت زیادہ بیمار تھی، بہت زیادہ انہیں ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا اور بالکل بہت زیادہ وہ بیمار تھی نا. تو انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں ہی اپنے ہسبینڈ کی شادی کرتی ہوں، مجھے اپنے بچوں کی ماں چاہیے نا. جتنی میرے پاس زندگی ہے میں اس عورت کے ساتھ رہوں گی، میں دیکھوں گی وہ میرے بچوں کو کس طرح سے خیال کرتی ہے، کس طرح سے پالتی ہے، تو سب کچھ نا. تو ان کا ارادہ یہی تھا. تو بس پھر دور سے رشتہ داروں سے انہوں نے میری لائف کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ بچپن سے ان کی ماں فوت ہو گئی تھی اور اس نے اپنے بہن بھائیوں کو پالا ہوا ہے نا، اپنے بہن بھائیوں کو پالا ہوا ہے اور ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے. مطلب یہ سگڑ ہے، اس نے سب کچھ گھر سنبھالا ہوا ہے نا چھوٹی سی ایج میں ہی. تو انہیں میری جیسی لڑکی چاہیے تھی اور بس ہمیں بھی رشتے کی تلاش تھی. جب اس طرح سے رشتہ آیا تو پھر میرے گھر والوں نے مجھ سے پوچھا اور پھر میں نے بھی ہاں کر دی نا. تو جیسے ہی میری شادی ہوئی تو بس میں بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی، اللہ میاں بچوں کی ماں کو ہی صحت دو، تندرستی دو. جب سے میرا رشتہ ہوا تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی تھی. جب میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے انہیں دیکھا تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی زندگی رکھنی تھی. جیسے ہی میری شادی ہوئی تو ویسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہو گئی نا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رکھے اور اب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا. بس وہ میری قسمت میں ہی تھا نا دوسری شادی، مطلب میں نے ان کی زندگی میں اپنے ہسبینڈ کی زندگی میں آنا ہی تھا نا. پر یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں کو پال سکتی ہے نا، جتنا بھی دوسری عورت کر لے نا وہ نہیں پال سکتی نا کسی اور کے بچوں کو، جہاں ماں کر سکتی ہے جو سب کچھ. تو بس اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کا سب ان کے بچوں پر سایہ نا قائم رکھیں. سوری یہاں تھوڑی میں ایموشنل ہو گئی ہوں تو میری اس لیے زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی نا بات کرنے کے لیے. خیر تو بس یہ ساتھ ساتھ جو میں نے پھر یہ بنایا تھا کھانا تو میں نے اس کی ویڈیو بھی شوٹ کر لی. میں نے کہا آخر آپ لوگوں سے باتیں کرنی، اپنے دل کا حال بتانا ہے تو ساتھ ساتھ ویڈیو بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اچھا یہ چینل میں نے بنایا ہے تو مجھ سے ایک سوال پھر ایک بار آیا ہے کہ آپ کے کیا گھر والوں کو آپ کے اس چینل کا نہیں پتہ، آپ جو اپنے سسرال والوں کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں بتا رہی ہیں سب کچھ. تو میں اپنی پیاری بہنوں کو بتاؤں کہ جی بالکل
میرے اس چینل کا کسی کو بھی نہیں پتہ نا، میرے 2 چینل ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور آج میں پھر بھی بتا رہی ہوں کہ میرے 2 چینل ہیں۔ میرا پہلا چینل میرا ولاگنگ کا تھا نا، تو میں اس پہ میں نے صرف ایک ولاگ ڈالا تھا، میں اپنی زندگی کے بارے میں، مجھے نا بتا کر مجھے بہت زیادہ مطلب میرا دل ہلکا ہو جاتا تھا جب میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی تھی اور آپ کے اتنے اچھے 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 کمنٹس آتے تھے، تو مطلب میرا دل کا حال ہلکا ہو جاتا تھا جب مجھ سے میری بہنیں مجھ سے باتیں کرتی تھی، اچھی اچھی مجھے کمنٹس کرتی تھی، دعائیں دیتی تھیں۔ تو وہاں میں نے صرف 2 ولاگ ڈالے تھے اپنی لائف کے بارے میں بتانے کے لیے، تو مجھ سے وہ ڈیلیٹ کروا دیے گئے۔ ان کی کوشش تھی کہ میرا چینل بھی ڈیلیٹ ہو جائے، پر میں نے بہت زیادہ منتیں کی اپنے ہسبینڈ کو کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی، آپ پلیز میرا یہ چینل ڈیلیٹ مت کروائیں نا، تو پھر انہوں نے مجھ سے ویڈیو ڈیلیٹ کروائی، جس کی وجہ سے وہ چینل میرا بہت زیادہ ڈل ہو گیا ہے نا، اس میں بالکل ویوز بھی نہیں آتے۔ تو بس پھر میں نے سوچ لیا نا، ایک دن میں نے سوچ لیا، کیونکہ جب بھی میں آپ لوگوں سے ایسی باتیں کرتی تھی، آپ کے کمنٹس آتے تھے، تو مجھے ایسا لگتا تھا مجھے کوئی دوست مل گیا نا جس سے اپنی باتیں کروں، کیونکہ انسان کے دل میں جب دکھ ہوتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے والا ہو جسے وہ اپنے دل کا حال بتائے۔ میرے پاس تو میری ماں بھی نہیں ہے جو میں اسے دل کا حال بتاؤں نا، اور بہنیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، خوش ہیں، میں نہیں چاہتی میں کسی کے ساتھ اپنی پریشانی اپنا دکھ شیئر کروں نا، تو بس یہ چینل کا کسی کو بھی نہیں پتہ، بس یہ آپ لوگوں کو پتہ، اور یہ چینل کی مجھے ضرورت بھی ہے نا، تو مجھے اس چینل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میرے ساتھ 3 بیٹیوں کا ساتھ ہے، میں چاہتی ہوں میں اپنی بیٹیوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دوں تاکہ میری بیٹیوں کا اچھا سے اچھا مستقبل ہو، اور اس میں آپ لوگ میرا ساتھ دینا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی میری ویڈیو واچ کر رہا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹس کر دیں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے آپ لوگوں کی بے حد ضرورت ہے ہیلپ کی۔ آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، ایسے میری جو بھی ویڈیو آئے گی نیو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا نا۔ اور اگر کسی نے شروع سے میری زندگی کے حالات کے بارے میں جاننا ہے تو آپ لوگ پلیز میرے پرانے ولاگ بھی واچ کریں نا، اور کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہو میری لائف کے بارے میں، کوئی بھی سوال ہو، آپ کمنٹس کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ بس سارا دن کام کر کے میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں، اور بچوں کو بھی سنبھالنا، ایک اکیلی عورت نے، ساس وغیرہ کوئی بھی نہیں، میں بالکل سیپریٹ رہتی ہوں، اور میرے گھر ماشاءاللہ میں میرے مہمان بھی بہت زیادہ آتے جاتے ہیں، میرے سسرال والے، اور مطلب آتے ہیں، میں ان کی کرتی بھی ہوں، خدمت بھی کرتی ہوں، پھر بھی میرے کوئی بھی نہیں مانتا، کبھی میری کسی نے تعریف بھی نہیں کی نا، اور بلکہ الٹا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اتنے اچھے اچھے میں کھانے بناتی ہوں، پر الٹا اس میں نقص نکالے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نمک ہلکا ہے، کبھی کہتے ہیں گھی زیادہ ڈال دیا، آئل زیادہ کر دیا، مطلب کوئی نہ کوئی غلطی ضرور نکالنی ہوتی ہے، پر میں چپ کر کے صبر کرتی ہوں۔ پر یہ ہے پھر فرمائشیں بھی کرنی ہوتی ہیں، آج یہ بنانا، یہ بنانا، یہ بنانا نا، میں یہ سوچتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میرے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند، نقص بھی نکالنے ہوتے ہیں، پر پھر بھی میں جب بھی آپ لوگ آتے ہو دوسری سٹی سے تو پھر بھی میرے سے فرمائش آپ کرتے ہو، آپ یہ بنائیں، یہ بنائیں۔ اب یہ پھلکیاں میں بہت اچھی بناتی ہوں، تو آئے تھے تو مجھے کہا آج پھلکیاں آپ نے ضرور بنانی ہے مہمانوں نے نا، ہم نے آپ کی ہاتھ کی پھلکیاں کھانی ہیں۔ تو دیکھیں میں نے پھر اتنی محنت سے اتنے دل سے پھلکیاں بنائی، رائتہ وغیرہ بنایا، سب کچھ بنایا، پر اس میں بھی انہوں نے نقص نکالا کہ بہت زیادہ ہارڈ بنا دی ہیں، اور نمک تیز کر دیا ہے، جیرہ زیادہ ڈال دیا ہے، ایسے طرح طرح کی باتیں نا۔ اور اس طرح کے مہمان ہیں کہ بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، یہ نہیں کہ چلو ہم تھوڑی سی ہیلپ کروا لیں، 7 برتن دھلوا لیں، نہیں، میں رات کو جب بچوں کو سلانے کے بعد، ورنہ میرے بچے چیختے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا نا، سارا دن کچن میں کھڑے کھڑے کھانے بنا کر تھک جاتی ہوں، پھر رات کو جب بچوں کو سلا کر تقریباً 11-12 بجے میں نے کچن میں جانا ہوتا ہے، سارے گھر کے برتن دھوتی ہوں، کچن صاف کرتی ہوں، اور صبح کے کھانے کی تیاری کرتی ہوں نا، تو کام کرتے کرتے مجھے 2 بج جاتی ہے۔ پھر صبح مجھے فجر کے ٹائم پھر دوبارہ سے اٹھنا ہوتا ہے، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں لگ جاتی ہوں ناشتہ بنانے میں نا، تو تقریباً 9 بجے تک سارے اٹھ جاتے ہیں، پھر مجھے ناشتہ لگانا ہوتا ہے، تو بس سارا دن ایسے ہی کام میں گزر جاتا ہے۔ رات تو میں ایسے سوتی ہوں جیسے بس
اتنی تھکاوٹ سے بس بے ہوشی والی نیند آتی ہے. تو بس آج کل میری روٹین یہی جا رہی ہے. تو ابھی بھی آپ یہ دیکھیں، یہ جو جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کو کھانا دکھایا ہے نا، یہ صرف صبح اور ناشتہ، اور میں نے یہ دوپہر کے سارا کچھ میں نے آپ کو دکھایا. ابھی رات کے لیے میں نے دوبارہ سے کھانا بنانا ہے نا. تو ابھی دیکھو شام کو میں رات کو کیا بناتی ہوں. تو میں نے دکان میں دال چاول بنا لیتی ہوں، ساتھ میں نا دیکھو کچھ فرائی میں بنا لوں گی نا. تو ابھی پھر ہسبینڈ آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ مزید رات کو کیا بنانا ہے. اچھا اوکے، اللہ حافظ پیاری یوٹیوب فیملی. دراصل میری ایٹ شام کا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑا سا میں نے بچوں کو بھی دینا ہوتا ہے، اور وائس اوور کرنے کے بعد اب میں ولاگ اپلوڈنگ کرنے کے بعد پھر میں چلے جاؤں گی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے نا. تو بس اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹس کرنا مت بھولیے گا. اور آپ لوگ پلیز میسج کر کے بتائیں کہ آپ مجھے کون کون سی سٹی سے واچ کر رہے ہو، مجھے بہت اچھا لگے گا. اور آپ کے کمنٹس پڑھ کر ایسے لگتا ہے پورے دن کی تھکاوٹ اتر گئی ہو نا، جب آپ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں. اور میں روز چیک کرتی ہوں کتنے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، کتنے نہیں ہوئے ہیں. بس مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور میں آپ سے پوری امید رکھتی ہوں کہ مجھے بھی جینے کا حق ہے نا اپنی مرضی سے. وہ میں تب ہی جی سکتی ہوں، اپنی خواہشات کو پورا کر سکتی ہوں جب آپ سب میرا ساتھ دو گے، میرے چینل کو سبسکرائب کرو گے، تو میں پھر آگے بڑھ سکوں گی نا. اور آج پھر میں سوری کہتی ہوں استاد یاسین کے سبسکرائبروں سے جو مجھے پسند نہیں کرتے، کیونکہ میں سیکنڈ وائف ہوں. تو بس ان سب کو میں دعائیں دوں گی دل سے. مجھے برے کمنٹس بھی آتے ہیں، پر بس مجھ سے برداشت نہیں ہوتا میں انہیں جواب دوں یا ان کے ساتھ بحث کروں. بس میں پھر کمنٹس ہی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور کسی کو بھی برا کہنے سے پہلے آپ کسی کو بھی برا مت کہیں نا. دلوں